नाजरीन, आज हम लोग एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सीधा हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बच्चों से है। आज हम लोग बात करेंगे हमारे मुल्क में जो अभी तक तालीमी निज़ाम में रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं और बिलखसूस आजकल हमारी हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम का ऐलान भी कर दिया है, जिसके हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ और बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि इनकी क्या प्रैक्टिकल वैल्यू है, आया ये इम्प्लीमेंट भी हो सकता है या ये नहीं हो सकता, या इसमें और क्या बेहतरी लाई जा सकती है कि जो बाकी के जो इग्नोर्ड इश्यूज़ हैं वो इसको एड्रेस कर सकें। तो आज हमारे साथ बहुत ख़ास हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब। आपका ताल्लुक़ शोबा तालीम से है और आपने मुख्तलिफ़ तालीमी पॉलिसीज़ को और करिकुलम को बहुत क्लोजली आपने इनका जायज़ा भी किया है और आपने काफ़ी रिसर्च भी लिखी है, और अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे कंसर्न्स भी आपने उठाए हैं सिंगल नेशनल करिकुलम यानी यकसा निसाब। तो आज हम नैयर साहब से कुछ सवाल जवाब करेंगे और वो हमें थोड़ा सा समझाएंगे कि ये बेसिकली है क्या सिंगल नेशनल करिकुलम। तो थैंक यू सो मच नैयर साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और तफसील से हमें समझाने के लिए। बहुत सारे इसके बारे में कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं ये क्या है सिंगल नेशनल करिकुलम और ये किन वजूहात की बिना पर इसको सामने लाया गया है। ये गवर्नमेंट को क्या इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई थी कि सिंगल नेशनल करिकुलम की ज़रूरत है हमें? इसके बारे में तो हमने अभी रिसेंटली वजीर तालीम जो हैं फेडरल एरिया के, उनकी काफ़ी कुछ सुना है। इस वास्ते ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। ये सिंगल नेशनल करिकुलम है, यकसा कौमी निसाब पहले इनका इरादा था, यकसा डाल कर अब ये वाहिद कौमी निसाब सिंगल नेशनल। और इसको सिंगल करने में आप भी समझिए कि दो किस्म की लेयर्स हैं जिनके ऊपर ये काम करती है। मैं उनकी वजाहत करना चाहता हूँ। निसाब बनाना आइन के तहत सूबों की जिम्मेदारी है, मरकज की जिम्मेदारी, मरकज से ये निकाल कर सूबों की जिम्मेदारी दी गई थी 18वीं तरमीम में। और अब और काफी अरसे से सूबे जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। मरकज ने ये सोचा कि हम चाहते हैं कि ये जो मरकज ये सूबे अलग अलग निसाब बनाएंगे, उसकी बजाय एक निसाब हो जो हर तरफ चले। तो ये जो एक का लफ्ज है वो बुनियादी इस वास्ते है कि तमाम सूबों में एक ही निसाब। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ तालीम के मुख्तलिफ किस्म के इदारे हैं और उनके मुख्तलिफ मेयार हैं, उनके टारगेट्स मुख्तलिफ हैं। एक बड़े एलीट स्कूलों की तालीम है जिसका टारगेट जो है वो ऐसे इम्तिहान हैं जो ऑक्सफोर्ड केम्ब्रिज वगैरह में तैयार होते हैं, केम्ब्रिज लंदन वगैरह। और ए लेवल्स के इम्तिहान कुछ हैं जो बैकलॉरिएट के इम्तिहान हैं, बैकलॉरिएट के वो बाहर से उनके लिए तैयार करना होता है। दूसरी वजह जो है वो सरकारी स्कूलों का है, जिसके हमारे पास तो तकरीबन कोई 35-40 बोर्ड एजुकेशन है। वो उनकी तालीम संभालते हैं, वो उनके लिए तैयार करते हैं, उनके निसाब सूबे तैयार करते हैं और वो निसाब के तहत तमाम तालीम है वो मदारिस है। तो एक बहुत छोटी तादाद को पढ़ाते हैं। कुल तालिब इल्म हैं स्कूलों के वो तकरीबन कोई 22.5 मिलियन है और मिलियन 22.5 मिलियन 2 करोड़ 25 लाख है। उसके मुकाबले में जो मदारिस में पढ़ने वाले हैं वो कोई समझ लें कि 25 लाख होंगे, 20 लाख से 25 लाख के दरमियान में है। इनका भी सरकार ने हिसाब नहीं लगाया। तो ये 3 और इनके जो निकलने वाले लोग उनके अपने जो टारगेट्स बनते हैं कि कहाँ कहाँ जाएंगे, इसके वो भी मुख्तलिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से
یہ ایک بنانا تھا کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی نصاب کو فالو کر رہے ہیں. اس راستے بھی یہ یکساں نصاب بنا، قومی نصاب بنا، دو طریقے سے ہوگا، ایک صوبوں کا اکٹھا کرنا اور ایک مختلف تعلیمی نظام کو اکٹھا کرنے کی کوشش. یہ انہوں نے کوشش کی اور اس کے تحت انہوں نے یہ بنایا. اس کے بعد آپ کا سوال کیا تھا؟ اس کے بعد آپ کا سوال کیا کہ یہ بیسکلی ہے کیا، اور یہ کیا کیونکہ ہمارے ہاں مختلف تعلیمی نظام ہیں، اگر دیکھا جائے اسکول سسٹمز، ایجوکیشن سسٹمز، اور جو ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے یہاں پر کہ بچوں کے ایکسیس نہیں مل رہی ہے اور کچھ نہیں مل رہا، لیکن یہاں پر ان کا جو اپارٹھائڈ کی جب بات کرتے ہیں کہ ان سے مراد کیا کلاس ڈسٹنکشن ہے، یا ان سے مراد وہ بچے ہیں جن کو ایکسیس نہیں مل رہا، یا کیا مراد ہے یہاں پر جو حکومت کی طرف سے جو ہائٹ کا ہے؟ وہ تو صرف ان لوگوں کے درمیان ہے کہ جن کو تعلیم کے مواقع ملتے ہیں. صحیح. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لوگوں کو تعلیم کے مواقع ملتے ہیں، اور ایک کا معیار یہاں ہے، دوسرے کا یہاں، تیسرے کا بالکل نیچے ہے. 3 معیار ہیں، اور ان 3 معیار کے طالب علم جب فارغ ہو کے نکلتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، تو ان کو ان کے نزدیک اوپننگز ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. کسی یہ مواقع پورے کھل جاتے ہیں، کہیں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور کہیں مختلف قسم کی تعلیم ہوتی ہے. یہ ہے. دیکھیے جب حکومت یہ پارٹی حکومت آئی تھی تحریک انصاف 2018 میں، تو فوری سب سے پہلے کاموں میں اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ اپنی ایک تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، اور نام اس نے فریم ورک رکھا تھا. اور فریم ورک نے کہا تھا کہ بہت اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 4 پرائیورٹی ایریاز، ترجیحی ایریاز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، نہیں ہے، وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھتے، یا تو وہ پڑھتے تھے وہاں سے بھاگ لیے، یا وہ کبھی اسکول گئے ہی نہیں، اور دور دراز کے علاقوں کے شہروں کے اندر ہیں، مزدوریاں کرتے باہر. 25 ملین بچوں کو دوبارہ اسکولوں میں داخل کرانا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اولین ترجیح تھی. اچھا کیوں؟ کہ 18ویں ترمیم کے اندر ایک ترمیم اور کی گئی تھی. اس ترمیم کے تحت تعلیم کو ایک بنیادی حق مانا گیا تھا، بنیادی انسانی حق مانا گیا تھا. اور اس کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ طالب کہ نہ صرف یہ کہ حق ہے، بلکہ یہ کہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو تعلیم دلائے. Compulsory and free education, and the state is responsible for providing compulsory and free education. Right. یہ بہت بڑی بات تھی، تو ہو نہیں پائی. 2010 سے لے کر 2010 میں ہوتی ہے، 2010 سے لے کر ابھی 10 سال میں اب تک نہیں ہو پائی. اور اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تعلیم کو کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، اتنی ارجنسی رکھتا، اور وہ سمجھتا نہیں ہے کہ تعلیم کتنی فائدہ مند ہوتی ہے قوموں کو بنانے کے لیے. لہذا ترجیحی طور پہ تعلیم جو ہے وہ اتنے پیچھے ہے کہ جب ایک ہے اور لوگوں کو اس کے ملتے ہیں، ہماری جو آمدن ہوتی ہے وہ ان کے اندر تقسیم ہوتی ہے، وہ پہلے ان کو جاتی ہے، پھر ان کو چلی جاتی ہے، پھر ان کو چلی جاتی ہے، رہ کے آخر میں جا کے بچ کے کوئی 2% ہے. دنیا یہ ہے کہ 2% سے آپ تعلیم لوگوں کو نہیں دے سکتے. 2% کس کا؟ جی ڈی پی کا، ہماری جو گراس پروڈکٹ ہے اس کا. دنیا جانتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. یونیسکو کہتا ہے کہ کم از کم 4 ہونا چاہیے. دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ریشو جو ہے وہ 8 اور 10 کے بیچ بہت بہت زیادہ ہے. ان کو فکر ہے اپنے طالب علم کی. وہاں فری تعلیم بھی ہے اور ترین درجے کی تعلیم ہے، بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم. تو وہ قومیں ترقی رہی ہیں، جو پیسے خرچ نہیں کرتی وہ نہیں کر رہی. ہمارے پاس 20% تو ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے کیا ہوا ہے کہ اپنے کندھے جھاڑے ہوئے ذمہ داری سے ہم نے یہ کام کے پرائیویٹ لوگوں کو سپورٹ کر دیا.
پرائیویٹ تعلیمی اداروں کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے پاس پیسے ہیں اس کو ملے گا، جس کے پاس پیسے نہیں اس کو نہیں ملے گا، ہے نا. تو دیہات کے اسکول جو ہیں وہ بہت ہی خراب ہوں گے، شہر کے اسکول نسبت بہتر ہوں گے، وفاقی دارالحکومت کے اندر اسکول شاید نسبت بہتر ہوں، لیکن اگر آپ ٹیچر انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں اسکول جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے. اور پھر پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ آپ نے الاؤ کر دیے تو بڑے شاندار اسکول ہیں، آپ کو نام میڈیکل ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، اور پتہ اسکول ہے، اور ان اسکول کے اندر تعلیم بہترین ملتی ہے، مگر ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ صرف وہی افورڈ کر سکتے ہیں جو یا تو بہت پہلے سے پیسہ ہو، یا جو یہ سکتے ہو کہ ہم کہیں سے بھی ادھار لے لیں گے، کہیں سے وفاداری کر لیں گے، پیسے کا جمع کریں گے، اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں گے. تو جو دوسرے پرائیویٹ اسکولس ہیں، بہت سے ہیں اسکول جو بہت کم فیسوں کے اوپر کام کرتے ہیں، کسی کو 100-200 روپے ہوتی ہے، 300 روپے فیس ہوتی ہے. یہ دیہات میں شہروں میں بھی ہے، ایک 2-15 اسکول ہے، وہاں تعلیم بہت خراب ہے، بہت خراب تعلیم ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ جو استاد رکھتے ہیں، استادوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، ان کی اپنی تعلیم اچھی نہیں ہوئی ہوتی. میں نے خود دیکھا ہے کے اوپر کہ ایک استاد کی جو فیس ہے وہ وہ 2000-4000 روپے مہینہ ہوتی ہے. تو ایسے بتائیے کہ کیا پڑھائی کر رہے ہیں. یہ ہے وہ جس کو انہوں نے، اور عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اب میں کہتا ہوں کہ ایک اپارٹھائڈ ختم کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا کہ اپارٹھائڈ ختم کریں گے. اس کے لیے طریقہ جو ہے جو اختیار کیا وہ اچھا نہیں کیا گیا، اس کے اوپر ہمیں بڑے اعتراضات ہیں. ہم میں سے اس کے اوپر مضامین لکھے ہیں اور اس کو ہم نے کہا ہے کہ اچھا نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے جب سنا کہ یہ ایک معیار قائم کریں گے سب، تو ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 3 جو ہمارے معیار ہیں ان میں سے بہترین کو چنیں گے اور اس بہترین کو اپلائی کر دیں گے. سرکاری اسکولوں پہ بھی ویسے ہی معیار اپلائی کر دیں گے جیسا کہ اسکولوں میں ہوتا ہے. وہ نہیں ہوا. کیا ہوا کہ انہوں نے وہی جو سرکاری اسکولوں کا نصاب تھا، اسی نصاب جو 2006 میں بنا تھا، اسی کو لے کر تھوڑی بہت جھاڑ پوچھ کر کے اور تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا نیا طریقہ. ساتھ ہی ساتھ ایک خرابی بھی پیدا کر دی. وہ خرابی یہ پیدا کر دی کہ جب مدارس کو کہنے لگے کہ آؤ آپ نے اس کو مدارس کو مین اسٹریم کرنے لگے کہ مین اسٹریم ایجوکیشن کو ملنے لگ جائے، تو اس میں یہ مسئلہ کیا کہ مدارس نے پھر زور دیا کہ اسلامی تعلیمات اسکولوں میں پڑھاؤ. وہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے وہ اسکولوں میں کہ وہ پورے تعلیم کی بہتری کی کارروائی کی ہے اس سب کو وہ خراب دیتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں کیونکہ ڈفرینٹ تعلیمی نظام ہیں اور ڈفرینٹ وہ سارے، ہمارے ہاں ایگزیکٹلی کتنے تعلیمی نظام پائے جاتے ہیں؟ کیونکہ کچھ انفارمل سکولز بھی ہیں، کچھ فارمل سکولز بھی ہیں، کچھ پبلک پرائیویٹ ہائی اینڈ سکولز ہیں. مطلب یہ تو کہتے ہیں کہ صرف 4 تعلیمی نظام ہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ کہیں جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارا جو کریکولم ہے یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو کیا ایڈریس کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں، یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے واسطے سوچنا ہوگا، بہت گہرائی میں سوچنا ہوگا کہ ان کے واسطے کیا کریں گے. ہمارے حکومتوں نے یہ ہوئے کہ تعلیم پوری طرح نہیں پہنچ رہی، مختلف وقتاً فوقتاً جاری کی، لیکن وہ ساری قسمیں ایسی تھیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا کہ تعلیم کے بارے میں ہماری انسنسیئر ہے، وہ سنسیئر نہیں ہے. انہوں نے نئی روشنی اسکول بنایا، نان فارمل بنایا، مسجد اسکول بنایا، مکتب اسکول بنایا، نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے رہے. بس یہ کہ ہم پیسہ خرچ کرنے کو، ہم زیادہ پیسہ ہم نہ ڈالیں اس کے اندر، تھوڑی بہت ٹھیک ہو جائے چیزیں اور ہم کم از کم دکھا سکیں جا کے الیکٹریٹ کو کہ کیسے ہم نے تعلیم کے واسطے کام کیا. ہوا کچھ نہیں. مجھے یاد ہے
کہ کئی سال پہلے جناب پرویز الہی صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا، اس کا نام تھا پڑھا لکھا پنجاب. اس میں کہ تمام لڑکیوں کو تعلیم دی جائے گی اور کوئی لڑکی اسکول سے باہر نہیں رہے گی. تمام لڑکیوں کو انہوں نے یہ ہدایت دے دی گرلز کو کہ کوئی بھی بچی آئے اس کو داخلے سے منع کریں گے. یقین میں نے دیکھا جا کے پنجاب میں گھوم پھر کے تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں 30 بچوں کی کلاس ہوتی تھی وہاں 200-250 بچے آ گئے. کیونکہ ان کے نہ صرف یہ کہ لڑکی جو ہے وہ آئے پڑھنے، بلکہ ہر بچی جو آئے پڑھنے اس کو 300 روپے ماہ والدین کو ملے گی. تو سب نے بھیج دیا بچے اسکولوں کو. اب جہاں 30 کی کلاس ہو وہاں 300 بچے یا 200 بچے بیٹھے ہوں تو پڑھائی تو نہیں ہو سکتی. جو پہلے سے پڑھنے والے تھے ان کا بھی بیڑا غرق. تو ایسے ان کو ان کی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہیئر برین سولوشنز. اور یہ ہیئر کا ہوتا ہے خرگوش. یہ خرگوش کا دماغ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس دماغ کے جو سولوشنز ہیں وہ ہمارے سیاستدان نکالتے ہیں. سمجھتے یہ ہے کہ ان کو کارنامہ ہوں گے. تو جو اس وقت نکالا تھا وہ ہیئر برین تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں. ایسے بہت نکالے گئے. تو اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس قسم، لیکن آپ نے پوچھا کہ کس قسم کے. دیکھیں ہمارے پاس اسکول قسم کے ہیں. پہلے بات تو یہ ہے کہ پبلک اسکول ہے. پبلک اسکولوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 3 لاکھ کے قریب ہے. ہماری پبلک اسکول پاکستان میں جو ہے 3 لاکھ 3.5 لاکھ ہے. اس کے بعد بہت سے اسکول ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکول کہلاتے ہیں. پرائیویٹ اسکول جو کی ایک بڑی کلاس ہے. ان سے بھی اسکول ہیں جو فلانتھروپیکلی چلائے جاتے ہیں اور بڑی توجہ سے اچھی طرح چلائے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا ایک ادارہ ہے ٹی سی ایس کے نام سے. ٹی سی ایس آپ نے سنا؟ نہیں، ٹی سی ایف ہے نا. ٹی سی ایف مطلب ہے دی سٹیزنز فورم، سٹیزن فاؤنڈیشن. ان کے اسکول ہے، وہ فلانتھروپک ہے اور بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں. انہوں نے وہ ہے وہ ہیں. دوسری طرف کے اندر کمرشل ہے. کے بھی کئی قسمیں ہیں. اس کے اندر ایک جو ہے وہ بڑے ایلیٹ کلاس ہے جو بڑی اتنی مہنگی فیسیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی بہت مالدار ہو وہی بھیج سکتا ہے بچوں. دوسرے بہت ہی لو فی کے اسکول ہیں، 200-300 روپے مہینے فیس ہے، لیکن بہت ہی خراب وہاں پہ تعلیم ہے. اور جو ہیں وہ نئے قسم کے اسکول کھلے ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہیں لیکن جو اسلامک اسکول ہیں، جس کے اندر انہوں نے ایک قسم کے مشنری جذبے کے تحت کھولے ہیں. اور وہ نارمل تعلیم جو ہوتی ہے اے لیول او لیولس کی اور میٹرک اور انٹر کی وہ دلاتے ہیں. اس سے پہلے وہ بچوں کو مذہبی تعلیم بہت اچھی طرح دیتے ہیں. تو یہ جو اسکول ہیں ان میں سے مشہور چین جو ہے وہ دار ارقم. یہ میں چوتھی قسم کی ہے اسکولوں کی ہمارے، وہ کہلاتے ہیں گیریزن اسکولس. یہ فوج کے ہیں. فوجیوں میں چونکہ بہت تبادلے ہوتے رہتے ہیں، بچوں کو یہاں سے وہاں فیملیز کو موو کرنے میں اسکولوں کا خرچ ہوتا ہے، اس واسطے وہ گیریزن پرائیویٹ اسکول ہیں. ان کے علاوہ فوجیوں کا پورا ایک سسٹم ایجوکیشن تھا، کیڈٹ کالجز ہیں اور یہ وغیرہ. تو یہ سب دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سسٹم ہے بہت سے. ان میں جو لو فی پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ، اور جو سرکاری ہیں وہ، اور مدارس میں نے گنے نہیں. مدارس اس کے بعد ایک اور سسٹم ہے اسکولوں کا. مدارس کے بارے میں ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ مدارس جو ہیں ان کو مین اسٹریم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ہاں پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جب پڑھنے فارغ ہوتے ہیں تو سوائے مذہبی کام کرنے کے کوئی اور کام نہیں کر سکتے. یہ کہ وہ انجینئر نہیں بنتے، وہ ڈاکٹر نہیں بنتے، ہائی ٹیک میں نہیں جاتے وہ، لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا
جان جاتے ہیں جہاں پڑھنا لکھنا ہوتا وہ کام کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو مدارس کے گریجویٹس ہیں اور وہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے اور خوب کاروبار کرتے ہیں, اچھا کامیاب کاروبار کرتے ہیں. تو وہ اس میں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں عرصے سے کوشش ہے کہ کسی طرح یہ مین اسٹریم ہو جائے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جماعت اسلامی, اس نے بہت پہلے 90 کی دہائی کے شروع میں کوشش کی تھی کہ یہ جو مدارس ہیں یہ مین اسٹریم میں آ جائیں. تو انہوں نے کانفرنسز کی, مدارس کو بلایا تھا اور اس میں ان کے سامنے بڑے اچھے مقالے بتایا گیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس پر مدارس کا جواب بڑا سیدھا سادہ تھا کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس معاشرے میں مذہب اپنی اصلی حیثیت میں برقرار رہے. وقت اس میں خرابیاں آ جاتی ہیں, اس میں تبدیلی ہو جاتی ہیں, انفلوئنسز آ جاتے ہیں بہت سے باہر کے. ہم اس کو پاک رکھنے کے واسطے ہم ایسے کادر تیار کرتے ہیں, ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو مذہب کو اس کی اصلی شکل کے اندر ہی رکھتے ہیں. وہی ہے کہ جا کے فاتحیں پڑھتے ہیں, وہی جا کے قرآن خوانیاں کرواتے ہیں, وہی نماز پڑھاتے ہیں, وہی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ سب نہیں ہوگا تو یہ سب کام کون کرے گا. یہ باقاعدہ اس کانفرنس نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوگا بتاؤ کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا اور پیدائش کے اوپر اذان کون دے گا اور وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں کون کرے گا. تو یہ ان کا کہ یہ ہمارا مقصد ہے. اس مقصد کے واسطے انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو پڑھاتے تو ہیں بنیادی چیزیں, لیکن آگے ایک مقصد اور بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہاں ہے ہمارا مقصد. وہ یہ ہے کہ ان کا مسلمانوں کے اندر بہت سے مسلکی اختلافات اور مسلکی اختلافات بندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی سلفی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی وغیرہ. تو یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی جو باریکیاں ہیں وہ اس مذہب کے بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. ان کو اعلیٰ تعلیم ان تمام کاموں میں دلاتے ہیں تاکہ وہ اگر بریلوی ہیں تو تمام زندگی وہ بریلوی مذہب کی کو ڈیفینڈ کرتے رہیں, اور اگر مذہب یا سلفی مذہب ان کے اوپر کہیں سے کچھ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں تو وہ وغیرہ وغیرہ. یہ مدارس جو ہیں مین اسٹریم نہیں کیا جا سکا, یہ کام جنرل مشرف نے کیا تھا, کوشش کی تھی. انہوں نے بڑے عالم تھے ڈاکٹر محمود غازی, ان کے ذمہ لگایا. انہوں نے ایک نیا کام بنایا بہت اچھا, اس کے تحت انہوں نے کہا کہ آؤ اس کو اختیار کر دو. کوئی یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ اب ہم مدرسہ سسٹم کے اوپر اگر ہم بات کریں تھوڑی سی تو کافی بلکہ سب سے پہلے تو ضیاء الحق نے میرے خیال میں کی کوشش کی تھی, کیونکہ یہ جب آئے تھے افغانستان سے جہاد کرنے کے بعد تو ان کی یہاں پر کوئی جاب مارکیٹ میں کوئی اسکلز ان کی میچ نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت پہ ان کو یہ تھوڑی سی ریئلائزیشن آنی شروع ہوئی تھی کہ ان کو اکانومی کے ساتھ تھوڑا سا مین اسٹریم کیا جائے اور کس طرح سے آگے جا کر یہ پارٹیسپیٹ کر سکے اکانومی میں بھی. تو اس کے بعد بہت سارے ریفارمز لانے کی کوشش کی گئی کہ ان کے کچھ اسکلز ڈیولپ ہو جائیں یہ ووکیشنز کی طرف, یہ ان کو تھرو ایجوکیشن کے ساتھ ان کو بلکہ ایکویولنسیز بھی دی گئیں ان کو, جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی آلریڈی ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے ان کی. لیکن اس کے باوجود ان کی اسکلز, حالانکہ کچھ مدارس میں شاید کنٹمپریری سبجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں, سائنس, انگلش, اردو, میتھس بھی یہاں پہ انٹروڈیوس کیے گئے, لیکن اس کے باوجود ان کے اسکلز نہیں ڈیولپ ہو پا رہے. اب یہ بھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے کافی عرصے سے ریزسٹ کیا تھا کوئی بھی ایجوکیشن ریفارمز میں, اگر ان کو بھی اگر انٹروڈیوس کرتے تھے ریفارمز میں تو ان کی طرف سے ایک ریزسٹنس آتی رہی تھی. لیکن اس دفعہ تھوڑا سا یہ میرے لیے سرپرائزنگ ہے کہ اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مدارس ہے اور جن کی مدارس کی جو تنظیم ہے, جو فیڈریشن ہے, وہ سب اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. تو اب اس دفعہ کیا ہوا ہے ایسا کہ سب مدارس نے مل کر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جو کہ پہلے اتنی ہارڈ ریزسٹنس رہی. تو اب کیا چینج ہوا اس چیز میں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا اس دفعہ.
جی مدارس آپ نے خود بتایا کہ مدارس جو ہیں وہ پہلے ہی جو نارمل اسکول سبجیکٹس ہیں ان کو یہ عصری مضامین کہتے ہیں کہ جو کنٹمپریری مضامین سبجیکٹس ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے. اور اگر یہاں نویں جماعت کے برابر کوئی درجہ ہے تو وہ اسی نویں کلاس کی جو کتابیں تھیں سائنس کی، انگلش کی، اردو کی، سوشل اسٹڈیز کی، وہی اپنے پاس پڑھایا کرتے. اور کافی عرصے سے کوئی نئی بات نہیں، مشرف کے دور میں اس زمانے سے انہوں نے شروع کیا. یہ ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس طرح آ جائے. جو فرق کیا وہ یہ کیا کہ پہلے یہ سب لوگ یہ مضامین پڑھا کر خود ہی امتحان لیتے ہیں. اس کی وجہ سے پڑھانے اور امتحان لینے کا جو سسٹم ان کا ہے باہر والوں کو معلوم نہیں کہ وہ کتنا سیریسلی پڑھاتے ہیں. بھی ایسے ہی ہے نان سیریسلی پڑھا لیتے ہیں. تو انہوں نے شرط لگائی کہ ایسا کریں آپ بورڈ کے امتحان سارے دیں، 8ویں جماعت کریں، 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں آپ بورڈ کے امتحان دیں. یہ اتفاق کرتے ہیں بورڈ کے امتحان دیں. ہم نے سوچا کیسا کیوں ہوا، اتفاق کیوں کر رہے. پھر ہمیں یہ خیال کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں وہ تو لگانے والے ہوتے ہیں، رٹا لگانے والے امتحان ہوتے ہیں. میں پنجاب کے ایسی میٹنگز میں شریک ہوا ہوں جہاں بیٹھے ہوئے امتحان کے پرچے بنانے والوں نے کہا کہ جی ہم جب امتحان کے سوال نامے بناتے ہیں، پیپر بناتے ہیں، تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر سوال کے آگے یہ لکھے کہ یہ کتاب ایک کون سے صفحے کی کون سی لائنوں کا سوال ہے. یہ آپ لکھنا ہر پیپر بنانے والے کو کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر وہ پیپر تسلیم نہیں کیا جاتا. اور وہ پیپر جانچنے والا ہوتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جواب اس میں سے اگر ہے تو وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے، اگر جواب اس سے مختلف ہے، کسی نے اپنی طرف سے جواب لکھا ہے، اس کو وہ 0 نمبر دے دیتا ہے. سسٹم ہوا پھر رٹنے والا سسٹم ہوا. آپ کتاب کو لیتے ہیں، کتاب بیسڈ ایگزامینیشن ہے، کتاب بیسڈ ایگزامینیشن ہے، آپ اس کو لیتے ہیں، اس کی ایک چیز کو رٹ لیتے ہیں. یہ بات ہے رٹنے میں. اس کو مدرسے کے طالب علم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ مدرسے کے طالب علم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر اس کے اوپر شرط لگائی. اس شرط کی وجہ سے عام مدرسے نما بن گئے. انہوں نے اتنی زیادہ یہاں پہ اسلامیات کا کورس کو پڑھا، یہاں تک کی شرط لگائی ہے کہ آپ اگر ناظرہ قرآن پڑھا رہے ہیں تو آپ جو قاری ہوتے ہیں ان کو لے کہ بچہ جب ناظرہ پڑھے تو اس کے اخراج وغیرہ جو ہے وہ بھی صحیح ہو سکے، صحیح مخرج کے ساتھ وہ ادا کر سکے، اس کا تجوید اچھی ہو وغیرہ وغیرہ. یہ انہوں نے شرطیں لگائیں جس کو بعد میں تھوڑا سا ہمارے اعتراض کے بعد تھوڑا ڈائلیوٹ کر دیا گیا، لیکن وہ شرط ابھی تک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ 5ویں جماعت تک اتنی بہت سی فیضیات کی تعلیم دے رہے ہیں جو مدرسے کی تعلیم سے بھی زیادہ ہے، جب آپ اپنی کلاسوں میں جائیں گے اور دینیات چلتی رہے گی نہ صرف 12 کلاسوں تک بلکہ 14 اور 16 کلاسوں تک. ہمارے پنجاب کے گورنر کے پی ایچ ڈی کی تھیسس ڈیفینڈ کرنے والے جو ہیں وہ بھی اگر قرآن شریف کے اور اسلامیات کے سوال کا جواب نہیں دیں گے ٹھیک تو ان کو ڈگری نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس پھر آگے جا کے جو دینیات ہوگی، اگر ابھی یہ دینیات تو آگے جا کے جو دینیات ہوگی وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی. تو وہ اعلیٰ درجے کی دینیات ہوگی کیونکہ اسکولوں کا ٹیچر نہیں پڑھا سکے گا، مدرسے کی پڑھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا مدرسے والوں کے تو مزے ہوں گے، ان کو تو جابس ملیں گے پھر اسکولوں میں پڑھانے کی، لاکھوں کی تعداد جابس نکلے گی ان کے لیے. یہ وجہ سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مدرسے تیار ہو گئے.
لیکن اگر دیکھا جائے تو کیونکہ مدرسہ کی اکانومی بھی کافی زیادہ ہے جو کہ میں میرے خیال میں ان کی جاری ہوتی ہے، تو اکنامکلی بھی اس طرح ان کو وہ نہیں تھا. ہاں صرف یہ کہ جاب مارکیٹس میں ان کی پلیسمنٹ نہیں اس طرح بنتی جس طرح کا کوئی انجینئر بن جائیں یا ڈاکٹرز بن جائیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم جو ہے یہ مدارس میں اڈاپٹ پریکٹیکلی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر انہوں نے کریکولم اگر کنٹمپرری سبجیکٹس کو ساتھ لیتے ہوئے اور ان کے اپنا بھی کریکولم جو انہوں نے پرسکرائب کیا ہوتا ہے تو یہ ساتھ لے کر چلیں گے یا وہ والا کریکولم ختم کر دیں گے؟ اس کا کیا امپلیکیشن ہوگا؟ اپنا دوسرا کریکولم تو ختم نہیں کر سکتے، وہ تو ان کی بنیاد کریں گے کیا کہ جو ان کا کریکولم ہے اس کو اب وہ پڑھا رہے ہیں، وہ تمام کریکولم وہی انگلش، سائنس اور میتھمیٹکس وغیرہ وہی پڑھا رہے ہیں. اس میں سے پہلے یہ کہتے تھے کہ اس میں سے فلاں فلاں مضمون آپشنل ہے، فلاں جو ہے کمپلسری ہے. شاید آگے جا کے وہ کہیں کہ یہ سارے کے سارے کمپلسری ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کی تعلیم کے اتفاق نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ بالآخر انہیں لوگوں کو اس لیے تیار نہیں کرنا کہ لوگوں کو انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا سائنسدان بننا ہے. تو اگر یہ کرنا ہوتا تو وہ مدرسہ کیوں کھولتے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کلاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسلامک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، ان کا نظر ہوتا ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی اچھی تعلیم ملے کہ وہ اے لیول بھی پاس کر سکے. وہ جتنے وہ تو بڑے اچھے ہوں گے، ان کو انگلش زبان بھی بڑی اچھی ہوگی، سب کچھ اچھا ہو رہا ہوگا اور مذہبی بھی ہوں گے. مدارس وہ نہیں کر رہے. مدارس جو ہیں وہ اپنی جو ان کی آگے جا کے انہیں جو حدیثیں پوری پڑھنی پڑتی ہے، پورا دورہ حدیث کرنا پڑتا ہے، تفسیر باریکی میں پڑھنی پڑتی ہے، تفاسیر کے درمیان جو اختلافات بہت سے ہوتے ہیں ان اختلافات کو پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اپنے موقف کو پیش کرنا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ کریں گے، وہ چھوڑیں گے نہیں. تو یہ اس واسطے ان کا جو خیال ہے کہ جو ہیں وہ بالکل مین اسٹریم اسکول کی طرح ہو جائیں گے، یہ میرے خیال میں یہ غلط ہے، یہ خام خیالی ہے، بالکل خام خیالی. ایک اور ذرا یہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ ہمارے ہاں جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں کہ وہ بچے جو کہ اسکولوں میں نہیں انرولڈ، وہ ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اور جو مدارس کے جو بچے ہیں کیا یہ بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا ان کو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے طور پر دیکھا جاتا ہے؟ مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کسی نے بھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو تعداد ہے جو بتاتے ہیں کوئی وہ ان میں یہ 3 ملین شامل نہیں ہے جو مدارس میں ہے. مدارس کے بچے جو ہیں وہ اسکول کو وہ تعلیمی ادارہ ہے، مدرسہ تعلیمی ادارہ ہے، اس واسطے وہ بچے آؤٹ آف اسکول نہیں ہیں. یعنی کہ پھر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ جو کریکولم ہے یہ باقی بچوں کے جو ایکسیس ٹو اسکول ہے ان بچوں کو یہ ایڈریس کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان بچوں کو زیادہ اپیل کر رہے ہیں جو مدارس کے بچوں کو وہ یہ کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم سنگل نیشنل کریکولم لے کر آ رہے ہیں. مجھے تو یہ اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے. صحیح بات ہے. ہمارا بہت بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا پرائرٹی نمبر 1 آؤٹ آف اسکول کو واپس اسکولوں میں لانا تھا. آپ لوگ ایک قدم بھی نہیں بڑھایا. یہ نصاب اس کام کے لیے نہیں ہے. یہ نصاب جو ہے وہ ایک جو پہلے سے بنے ہوئے اسکول ہیں، جتنے بھی اسکول ہیں ان سب کے واسطے ایک ہے. ان میں سے ایلیٹ اسکول تک شاید اس کو نہیں اختیار کریں گے. مدارس بھی پارشلی اختیار کریں گے اور پارشلی اس کو پھر وہ بھول جائیں گے. لہذا یہ سمجھنا کہ مدارس اس کی وجہ سے اسٹریم ہو جائیں گے، یہ بات بھی غلط ہے.
صحیح. آؤٹ آف اسکول کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا اندازہ لگائیے، اس وقت ہمارے تمام اسکولوں کے جو طالب علم ہیں وہ 25 ملین ہیں. آؤٹ آف اسکول چلڈرن بھی تقریباً اتنے ہی ہیں، 25 ملین ہی ہیں، 22 ملین شاید. اب اگر آپ سارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو آپ واپس لانا چاہیں مدارس میں، آپ ان کو اسکول میں لانا چاہیں، ان کے لیے اسکول مہیا کرنا چاہیں، تو آپ کو اتنے ہی اسکول بنانے پڑیں گے جتنے آج کل ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کو اتنے اسکول بنانے پڑیں گے، اتنے ہی ٹیچرز رکھنے پڑیں گے جتنے آج کل ہیں، کم از کم. اور آپ کو اتنے ہی تمام انتظامات کرنے، بلڈنگز بنانی پڑیں گی، تمام سہولتیں دینی پڑیں گی جو کہ آج کل ہے. یہ تو بہت بہت بڑا پروجیکٹ ہے یہ، کیونکہ معمولی نہیں ہوگا. اس کے اوپر خرچ کرنے لگیں گے تو میرے خیال میں ٹریلینز آف روپیز لگیں گے ان کو. جی، اور کیونکہ اکانومی میں بجٹ انہوں نے اس کے لیے اتنا رکھا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ سنگل نیشنل کریکلم. ہم تھوڑا سا اگر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیشنل کریکلم کے اوپر اس کے پروسیس کیا رہا، اور آپ نے کیونکہ اس کو بھی کافی اس کے اوپر آپ نے تجزیہ بھی کیا ہے ابھی ریسنٹلی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا پروسیسز رہے، اور ہماری ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو پہلے کتنے کریکلم ریویژنز ہو چکے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کریکلم بہت سے بنتے رہے ہیں درمیان میں. اس کی تاریخ اس سے زیادہ پرانی ہے جو آپ بتا رہی ہیں. جب پاکستان وجود میں آیا تھا تو 1947 میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی. اس ایجوکیشن کانفرنس میں بنائے ہوئے نصاب ہی کو موڈیفائی کر کے پہلا پاکستان کا نصاب بنایا، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے 1959 میں تقریباً 10-11 سال کے بعد 12 سال کے بعد انہوں نے ایک اور کمیشن بنایا تھا. اس کمیشن نے پھر ایک اور نصاب ترتیب دیا تھا، اور اس نصاب کے تحت بھی بعد میں کتابیں بنائی. پھر جا کے ایک نصاب جو ہے 1969 میں ایئر مارشل نور خان کی جب وزیر تعلیم تھے اس وقت بنایا تھا. نور خان کا کریکلم کہا جاتا ہے، یا ایجوکیشن پالیسی کہی جاتی ہے. اس ایجوکیشن پالیسی جو کریکلم بنایا گیا تھا وہ بہت ہی شارٹ لفٹ تھا. کچھ کرنے سے پہلے ہی عثمان حکومت ختم ہو گئی، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. پھر بعد میں بھٹو کی جب حکومت آئی تو پھر ایک کریکلم بنایا گیا 1972 کا، پھر 76 کا، اور اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے. ہمارا آخری کریکلم ہے وہ 2006 میں بنا تھا. اچھا، اس سے پہلے کریکلم تھے انگریزوں کے بنائے ہوئے کریکلم کے میں تبدیلیاں تھیں، تھوڑی تبدیلیاں، میجر تبدیلیاں نہیں تھیں. کچھ تھیں لیکن ویسی نہیں تھی جیسے کہ 2006 کے نصاب میں. 6 کا نصاب جو ہے وہ بڑے ایکسپرٹ نے بنایا تھا. مشرف اس زمانے میں بڑے اچھے ایکسپرٹس کو ہائر کر کے باہر بلایا. پاکستانی تھے، وہ باہر کام کرتے تھے، ماہرین نظامی ان کو بلایا، اور انہوں نے ایک بہت اچھی ٹیم بنائی، اور اس ٹیم نے بیٹھ کے یہاں پہ یہ نصاب بنایا تھا. اس نصاب کی بنیاد وہ تھی اس کی بلومز کیٹیگری کیٹیگرائزیشن کی، جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کمپیٹنسیز آپ دینا چاہتے ہیں ایجوکیشن میں، ان کمپیٹنسیز کو حاصل کرنے کے بینچ مارک کیا، کہاں تک وہ کمپیٹنسی حاصل ہوگی، اور اس کو کس اسٹینڈرڈ تک ناپا جائے گا. تو کمپیٹنسی، بینچ مارک اور لرننگ آبجیکٹیو، لرننگ آؤٹ، یہ 3 چیزیں جو دیکھی جاتی تھیں، اسٹینڈرڈ اور لرننگ. یہ جو چیزیں تھیں یہ ان کی بنیاد پہ انہوں نے پورا کریکلم بنایا. بہت اچھا تھا، وہ اس میں خرابی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس کے اندر خرابیاں ایسی تھیں کہ جیسے جنرل نالج کا کمپلسری کورس کے اندر اسلامیات بہت زیادہ تھی، جو کہ غیر مسلم کے واسطے بہت تکلیف کا باعث تھی. لیکن اس کے علاوہ ٹھیک. اب جو شروع کیا انہوں نے کریکلم کے جو
ان کو تقریباً شاید 2 سال لگے بنانے میں. اس 2 سال کے عرصے میں انہوں نے تقریباً 400 افراد کو کنسلٹ کیا ہے. انہوں نے ہر صوبے کے جو کریکولم بنانے کے اسپیشلسٹ تھے ان کو بتایا. انہوں نے بڑے بڑے جو ماہرین تعلیم تھے ان کو بڑی میٹنگس کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر تعلیم کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے جا کے سنگاپور کا سسٹم دیکھا, تعلیمی نظام دیکھا, اس کریکولم دیکھا. انہوں نے ملیشیا کا دیکھا, انہوں نے کوریا کا دیکھا, انہوں نے جاپان کا دیکھا, انہوں نے فلپائن کا دیکھا. جگہ جگہ کے انہوں نے دیکھ کر انہوں نے اپنے لیے کچھ بنایا. مگر کیا بنایا؟ نکلا وہی 2006 کا نصاب, اس سے زیادہ نہیں. ہماری ماہر تعلیم ہے عائشہ رزاق, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, مجھے یاد نہیں کون سا, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. آرٹیکل میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے 2006 کا نصاب اور جو انہوں نے نصاب بنایا ہے سنگل نیشنل کریکولم, دونوں کے اندر کتنا فرق ہے یہ دیکھا تھا ایسے سافٹ ویئر استعمال کر کے جو اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا تھا کہ رفلی ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ یہ جو پروسیس پورا کا پورا اس کو وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے جس نتیجے پہ ہم پہنچے تھے کہ 2006 کا بینچ مارکس اور SLOs سارے کے سارے وہی انہوں نے سوائے اس کے کہ اگر 1 2 3 4 ایسے لکھا ہوا تو ان کا اس کو اوپر کر دیا, اس کو نیچے کر دیا, وغیرہ وغیرہ, اور بنا دیا. مختلف ہے وہی چیز. یہ کام کیا انہوں نے, لیکن جو ساتھ میں جو کام کیا, خراب کام کیا, باقی کام تو وہی رہا 2006 کا نصاب. جو خراب کام ہوا وہ ہوا 2 چیزیں خراب. نمبر 1 کہ آپ نے کہا کہ جو پرائیویٹ ایلیٹ اسکول ہیں وہ بھی یہی نصاب اختیار کریں گے. گویا آپ ان کا جو یہاں کا اسٹینڈرڈ تھا تو آپ 2006 کے اسکول لے کے آ رہے ہیں نیچے. تو خراب بات ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو ان کو لے کے وہاں جانا چاہیے تھا. یہ خرابی ہے. دوسری خرابی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مدارس کو خوش کرنے کے لیے اسلامی کا کورس بے تحاشا بڑھا دیا. میں نے تو اپنے آرٹیکل میں مثال بھی دی کہ ان کا جو 3ری جماعت کا کورس ہے اور مدارس جو 3ری جماعت کے اندر پڑھاتے ہیں اسلامیات, ان دونوں کو مقابلہ کر کے دیکھیں تو ان کا جو ہے وہ تقریباً 3 گنا زیادہ اسلامیات ہے. کہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے, کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے, غسل داخل ہونے کی دعا کیا ہے, وہاں سے باہر آنے کی دعا کیا ہے, سفر میں جانے کی دعا کیا ہے, بس میں چڑھنے کی دعا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ساری کی ساری بہت سی دعائیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, حفظ کرنی ہے. حدیثیں پہلے نہیں ہوتی تھی, حدیث کی گئی ہے کہ حدیثیں عربی زبان میں بھی یاد کریں, اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی یاد کریں. انہوں نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہیں. تو یہ 1-2 خرابیاں میں نے بتائی کہ اس کے اندر ہے. باقی تو یہ وہی کریکولم ہے جو 2006 کا نصاب. صحیح. اچھا, یہ اگر دیکھا جائے کیونکہ انہوں نے اگر اسلامیات کی اگر چیزیں انہوں نے کچھ ڈوز بڑھا دی ہے اس میں, اور یہ لرننگ آؤٹ کمز بھی یہ اسی کے اگینسٹ بچوں کو مارک کریں گے کہ کتنی احادیث ان کو یاد ہیں, کتنی نہیں ہے, تو یہ بچوں کی لرننگ آؤٹ کمز پر اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ اس میں لرننگ لاسز ہوں گے یا کوئی فائدہ ہوگا بچوں کو ان چیزوں سے؟ میرے خیال میں اسلامیات کے جو SLOs بنائے ہیں انہوں نے, اس کے تو رٹنے کا رجحان بہت بڑا ہے. اور بات جو ہے ہم جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کریکولم لے لیا تھا, آپ نے جو شروع میں ایک فریم بنایا تھا ایجوکیشنل ریفارم کا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو دیں گے, یکساں نصاب بنائیں گے, تعلیمی معیار اچھا کریں گے اور پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن شامل کریں گے, اس میں سب سے اہم تعلیمی معیار اونچا کرنا تھا. آپ کو تعلیمی معیار اونچا کرنے پہ سب سے پہلے سوچنا چاہیے تھا, اس کے بعد آپ کریکولم کو بناتے. اب اس وقت بھی اگر آپ کریکولم بناتے وقت آپ کہتے ہم کریکولم بھی نیا بنا رہے ہیں, تعلیمی معیار بھی اونچا کرنے کی ہم ترکیبیں کر رہے ہیں, اور دونوں ملا کے ہم اکٹھے ایک ہم کمپلیٹ بورڈ پیش کریں گے,
بہت عمدہ ہوگا. تعلیمی معیار اونچا کرنے کے لیے اچھی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا امتحان سب سے اچھا ہو. اگر آپ کا امتحان رٹنے والا ہے اس کا استاد جو ہے کلاس روم میں رٹوائے گا. اگر آپ کا امتحان ہے وہ آپ کی انالیٹیکل ایبلٹیز کو جانچنے والا ہوگا تو وہ آپ کے استاد مجبور ہو کر ان کی وہ تمام پریکٹس کروائے گا. استاد کو جہاں دیں گے ویسا وہ کام کرے گا. آپ کے ایگزامینیشن ان کو ٹھیک کریں گے. وہ نہیں ٹھیک کہی آپ نے. آپ کے امتحان جو ہے بہت ردی ہیں اور امتحانوں کے اطراف میں اتنے بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں. ہر صوبے میں بنے ہوئے ہیں. پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور میں امتحانوں کے اطراف میں بہت بڑے بڑے مافیا بنے ہوئے ہیں. پیپر بنانے والے، تراشنے والے اور وغیرہ وغیرہ. اور ایسے ہی مافیا جو ہے کتابوں وغیرہ کی. یہ مافیا ان کو تبدیل نہیں کرنے دیں گے. ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ مشرف کے دور کے شروع میں آغا خان بورڈ نے کہا تھا کہ آغا خان یونیورسٹی نے کہا تھا ہم ایک پرائیویٹ بورڈ بناتے ہیں جو اسکول چاہے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. اس کے امتحان جو ہے اور اے لیول کی طرح انالیٹیکل ایبلٹیز اور کریٹیکل تھنکنگ وغیرہ کو بیس کریں. اس اسکول نے اتفاق نہیں کیا. کوئی اسکول ان کے ساتھ نہیں گیا. ریفیوزڈ کمپلیٹلی. ہے کہ سندھ کے چند پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں. پرائیویٹ اسکول کیونکہ وہ کمرشل انہوں نے کیا ہے. سرکاری اسکول نہیں گئے. اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ جو مافیا ہے وہ ان کو جان نہیں دیتا وہاں سے. آپ کو اگر آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ اور انجینئرنگ کالج میں داخلہ ملنے کے واسطے ایف ایس سی کے امتحان پاس کرنا ضروری ہے تو اور وہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کسی اچھے امتحان کی طرف کیوں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کو تو لڑکے پاس کرنا. آپ کو تو 98% مارکس لیتے ہیں. یہ جو ریس ہے اس ریس کے مقابلے میں کہاں اس معیار کو بدلنے کے واسطے یہ بہترین موقع تھا کہ نصاب کے ساتھ ساتھ وہ معیار کو کرتے ہیں. ٹیچرز کی ٹریننگ ایبسولوٹلی نیسیسری ہے. کہ جو فی پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں نا، دو فی پرائیویٹ اسکول میں شہروں میں چھوٹے چھوٹے اسکول 4 کمروں کے 2 کمروں وہاں یہ الگ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے انگریزی پڑھاتے ہوئے غلط انگریزی پڑھاتی ہے یا پڑھاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ 1/2 + 1/3 جو ہے اس میں 1/1 کو جمع کر کے 2 لکھو، 2 اور 3 کو جمع کر کے 5 لکھو نیچے. وہ اس طرح بالکل ذہنوں کو خراب کرنے والے ہیں. ان کی جو کنٹینٹ ہے وہ بھی خراب ہے. تو معیار تعلیم ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ٹیچرز کی ایسی اچھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے کلاس روم میں آنے کے بعد وہ کسی ایک پرانی چیز کو مزید کرنے کے لیے ہو کہ وہ انوویٹو ہو. جب دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ نہیں سمجھ رہے تو وہ انوویٹ کریں نئے اور طریقے اور بنائیں بتائیں لوگوں کو. پھر صرف رٹنے کے قابل نہ ہو بلکہ اس کے اطراف میں جتنے بھی مسائل پرابلم وغیرہ ہوں ان کو سمجھنے کے اور یہ بات جو ہے وہ اچھا کیونکہ اکثر یہ میں نے بھی چیز نوٹ کی ہے کیونکہ کچھ میں نے بھی لو بجٹ اسکولس کا بھی میں نے دورہ کیا تھا، ان کو بھی میں نے تھوڑا اسیس کیا تھا اور یہ واقعی میں بات سچ ہے کہ ٹیچرس کی وہاں پر وہ اس طرح وہ کوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے اور وہاں ان کمروں میں بھی بہت بے تحاشا بچے ہوتے ہیں. بلکہ ایسے ایریاز بھی میں نے دیکھے تھے جہاں پر پبلک اسکول بھی اویلیبل ہے لیکن پرائیویٹ اسکولس میں زیادہ انرولمنٹ ہے. لو بجٹ اسکولس کی میں بات کر رہی ہوں جہاں پر پیرنٹس کا شاید ٹرسٹ ان اسکولس میں زیادہ ہے بجائے اس کے کہ پبلک اسکول میں. تو ایک یہاں پر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نظر آتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف جو تعلیمی نظام جو آئے ہیں جس طرح سے کریکولم کے اوپر جو زیادہ زور دیا گیا ہے، کیا اسی طرح کوئی جذبہ انہوں نے رکھا ہے ٹیچرس ٹریننگ کے لیے بھی، یا وہ بھی صرف سرسری طور پر انہوں نے ٹیچر ٹریننگ پروگرام کا نام دے کر انہوں نے کر دیے کہ جی ٹیچرس ٹرین ہو گئے ہیں لیکن کوئی موڈیلٹیز میں کوئی چینج نہیں ہے یا ٹیچنگ موڈیلٹیز میں کبھی؟ میں نے ایک سال ایک ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کیا ہے. تو ٹیچرس ٹریننگ کے جو مسائل مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے.
اور مجھے یہ معلوم ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سال میں کسی ایک ٹیچر کو 3 دن سے زیادہ کی ٹریننگ نہیں ملتی ایک ٹیچر کو، اور ان کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں، ان کے پاس پروگرام اتنے وسیع نہیں ہیں، 1 دن سے زیادہ ٹریننگ نہیں ملتی. اب افسوس یہ ہوگا کہ اب جبکہ اتنے وسیع پیمانے کے اوپر یہ سافٹ ویئر آ گئے، وہ سافٹ ویئر جس کے اوپر ہم اور آپ بات کر رہے ہیں جی، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، اس سافٹ ویئر کو استعمال کر کے تو وہ سینکڑوں ٹیچرز کو ایک ٹرینر جو ہے وہ ٹرین کر سکتا ہے. وہ ٹرینر کھڑا ہو جائے کلاس کے اور بات کرنا شروع کرے اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہیں، اور وہ بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ہو سکتی تھیں، ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. لیکن یہ جب نہیں تھیں تو پنجاب کا جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹاف وہ ایسی ٹریننگ ارینج کرتا تھا کہ ایک ٹیچر کو سال میں صرف 3 دن کی ٹریننگ ملتی. میں یہاں پہ قریب میں فیڈرل ایریا میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، اور اسلام آباد میں ایک ماڈل اسکول نام کا ایک اسکول میرے بالکل پڑوس میں ہے. وہ ایک دیہات کا اسکول ہے، پتہ نہیں کیوں اس کو ماڈل اسکول کہتے ہیں، بہت ہی لو لیول کا اسکول. وہاں پہ اگر 14 ٹیچرس، مڈل اسکول ہے، 14 ٹیچرس کی اسامیاں ہیں تو اس میں سے صرف 9 اسامیاں بھری ہوئی ہیں اور اسامیاں بھری نہیں ہیں، 5 اسامیاں جو خالی ہیں. تو کلاس روم خالی رہتے ہیں، پڑھانے والا نہیں ہوتا یا پھر ٹیچنگ ہوتی ہے، کئی کلاسز کو اکٹھا کر کے وہ پڑھاتے ہیں. ان ٹیچرس نے بتایا کہ USAID ڈچ اور برٹش ان تمام لوگوں نے ٹریننگ کرنے کے بعد ان کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بہت سا مٹیریل بھی دیا کلاس روم میں استعمال کرنے کے لیے. انہوں نے دکھایا کہ ڈبوں میں بند وہ سب چیزیں کمرے میں اسٹور میں پڑی ہوئی، کوئی استعمال نہیں، کوئی استعمال نہیں. تو یہ جو بات ہے، آپ نے ٹریننگ کو بلا تو لیا، ٹریننگ کر تو دی، لیکن اس کے بعد کبھی فالو نہیں کیا یہ دیکھنے کے واسطے کہ ٹریننگ کا آپ نے کیا کیا، ٹریننگ کے نتائج کا. تو ٹریننگ جو ہے یہ بہت کروشل ایلیمنٹ ہے، بہت کروشل ایلیمنٹ ہے، وہ ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی کمزوری جو ہمارے پاس اسکولنگ سسٹم میں ہے وہ ٹیچرز میں بھی ہے، وہ ہے، اور وہ کمزوری جو ہے وہ انگریزی زبان کی ہے. جانتے ہیں نا انگریزی زبان جو ہے ہمارے ایک بڑی مشکل چیز ہے. کئی دفعہ تجویز دے چکے ہیں کہ ارے بھائی ایسے ممالک جہاں پہ یہ مشکلات تھیں وہاں کے لوگوں نے اپنے یونیورسٹی کے نوجوانوں کو استعمال کیا تاکہ وہ اپنے چھٹیوں کے دوران جا کے اسکولوں میں لگا وقت وہاں پہ ٹریننگ کر سکے، ٹیچرس کے ساتھ وقت گزار سکے. اور یہ مثال کے طور پہ ایران میں اس کا نام تھا سپاہی دانش. سپاہی دانش جو ہے وہ ایک آرمی بنائی تھی انہوں نے، سپاہی دانش، جن کا کام یہ تھا کہ دور دراز علاقوں میں جا کے ٹیچرس کو ٹرین کریں اور ان کی صلاحیتوں کو بڑھائیں. یہ کام یہاں پہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کے یہاں جو نوجوان ہیں اپنی چھٹیاں بے مقصد ضائع کرتے ہیں. آپ ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو لائیں، ان سے کہیں کہ وہ یہ بکھر جائیں اور بکھر کے جا کے ان کو ٹرین کریں اور ٹرین کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے سارے کام کریں. ہو سکتا ہے آپ. اچھا، آپ نے جو دیکھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ایک بن گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 2006 کے ہی نصاب کو لیتے ہوئے انہوں نے اس کو مزید کچھ جگہوں پر امپروومنٹس کی یا کچھ جگہ پر انہوں نے مزید اس کا کچھ خراب کیا. انہوں نے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پروونشل لیول پر نصاب کا جو بنایا گیا تھا وہ کس حد تک بہتر رہا تھا اور کس حد تک وہ نہیں ٹھیک رہا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں پروونشلی؟ جب یہ 2010 کے بعد جب یہ پروونس کے پاس یہ سبجیکٹ گیا واپس، تو اس وقت پنجاب تھا جہاں پہ کریکولم کا ڈپارٹمنٹ کسی حد تک مضبوط تھا، باقی صوبے نہیں تھا اتنا مضبوط. تو
خود پنجاب نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم 2006 کا جو نیشنل کریکولم ہے اسی کو ہم استعمال کریں گے. اور اس کے بعد سندھ نے بھی بعد میں یہی فیصلہ کیا. کے پی اور بلوچستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو اس کی صلاحیت نہیں ہے ہمارے، لہٰذا ہمیں پہلے اس کی صلاحیت بنانے دیجیے، ہم اپنے لوگوں کو کریں. تو انہوں نے ان کو ٹرین کیا اور کروا کے اب پھر انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا. 2012 تک تو 2006 کریکولم کا کی کوئی ٹیکسٹ بک بھی نہیں آئی تھی. پہلی مرتبہ ٹیکسٹ بک جو تھی 2012 میں آئی تھی، پنجاب کی تھی، اور آہستہ آہستہ اور جگہوں کی بھی آنے لگی. تو آتے آتے کتابیں 2015-2016 ہو گئی. تو لہٰذا بہت عرصہ نہیں ہوا جب پروونسز نے بھی کتابیں اس کے مطابق چھاپنی شروع کی یا کوئی تبدیلی کی اس کے اندر. میرے خیال میں ان سب کو یہی نظر آیا کہ 2006 کا جو نصاب ہے یہ بہت اچھا ہے، بڑی ساؤنڈ بیسس پہ بنا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے تقریباً اسی کو اختیار کیا. کرنا غالباً یہ ہوتا ہے کہ جب پروونسز میں وہ جاتا ہے تو پروونسز جو ہیں وہ اپنی پروونشل چیزوں کو شروع کی کلاسز میں، ارلی کلاسز میں ان کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ شروع کی تعلیم کے اندر لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا اپنا پروونس کیا ہے، ان کے لوگ کیا ہیں، ان کی فصلیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام انہوں نے غالباً کیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ 2010 آ گیا، 2018 کی بات آ گئی. اور 2018 میں ان کے الیکشن کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ کو مرکز میں لائیں. تو وہ اب دیکھتے ہیں باقی صوبے ان کو جیسا انہوں نے کہا ہے ویسے تسلیم کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا حق ہے آئینی اپنا نصاب بنانے کا، ہم تو وہی بنائیں گے، ہم تو آپ کی بات نہیں سنتے. یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کہیں، تو دیکھنا ہے کیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن جو 18ویں ترمیم کے بعد جن پروونسز نے جو تھوڑی بہت اگر کوئی امپروومنٹ کی ہے انہوں نے اپنے کریکولم میں، تو سنگولر نیشنل کریکولم کے نفاذ کے بعد وہ سب چیزیں انڈو ہو جائیں گی، ایسے ہی ہے؟ میں نے بتایا کہ 2000 اب جو بنایا ہے سنگل نیشنل کریکولم یہ بھی 2006 کا نصاب ہی ہے. انہوں نے بھی 2006 نصاب میں ہی اگر کچھ کیا تھا تو کیا تھا. جو پرابلم ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ ان کا نصاب چونکہ مرکز نے بنایا، لہذا یہاں پہ یہ ایسا ہے کہ سوشل اسٹڈیز بناتی ہے. سوشل اسٹڈی انگریزی میں کیا ہوگا وہ تو وہی ہوگی، اردو وہی ہوگی، انگریزی بھی وہی ہوگی، سائنس بھی وہی ہوگی، میتھمیٹکس بھی ہوگی، کوئی فرق نہیں. سوشل اسٹڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بچے کو سوشل اسٹڈیز پڑھاتے پہلے اس کی اپنی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے کے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے شہر میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ ایک اویئرنیس ہوتی ہے آف دی ورلڈ آفٹر یو، دی ورلڈ اراؤنڈ یو. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اگر صوبے بتاتے تو کہتے ہیں کہ اچھا اب اس کے بعد تمہارا ڈسٹرکٹ کیا ہے، اس ڈسٹرکٹ کے کیا حدود ہے، اس ڈسٹرکٹ کے اندر کون کون سی بڑی شخصیات ہیں، کون کون سی بڑی بڑی باتیں ہیں وغیرہ، اور وہ صوبے کی باتیں بتاتے ہیں، پھر وہ نیشنل پہ جاتے ہیں. تو سنگل نیشنل کریکولم کے اندر ایسا نہیں ہے. اس میں وہ سیلف سے شروع ہوتے ہیں، فیملی پہ جاتے ہیں، فیملی سے محلے پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے سیدھا نیشنل پہ چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ان سے حاصل کریں گے ان کو اپنے صوبے کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہو سکتا، اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہی ہے کہ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ بڑے قسم کے سینٹرسٹ ہیں کہ یہ قوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنی آئیڈینٹیٹیز کو چھوڑ نہ لیں. ان آئیڈینٹیٹیز کو ایکچولی سپریس کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑا بہت
اپنے اطراف میں جاننے کے بعد آپ نیشنل آئیڈینٹی کی طرف اور بس اس کے بعد تمام وقت آپ نیشنل آئیڈینٹی کی بات کرتے رہیں، جو اپنے کی باتیں ہیں وہ آپ چھوڑ دیں. یہ فرق ہوگا میرے خیال میں کہ صوبوں کو چھوڑ کے وہ سب اور اس طرف یہی بات کرنی پڑے گی جو انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے. یعنی ڈائیورسٹی ختم ہو جائے گی، جو اپنی اپنی آئیڈینٹی ڈائیورسٹی ختم ہو جائے جی، اور اس کا بھی امپیکٹ کافی نیگیٹو پڑ سکتا ہے اس چیز کا.